बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से बहुत चर्चा है इस खबर का कि इमरान खान साहब को चोरी छुपे पिम्स हॉस्पिटल में लेके जाया गया और वहां पर उनकी ट्रीटमेंट हुई। लेकिन अब इमरान खान साहब के ज़ाती मौलवी डॉक्टर आसम यूसुफ साहब ने एक बड़ी बात कर दी है, और बल्कि बड़ी हैरानकुन बात कर दी है। वो कहते हैं कि जहां तक मुझे पता है, इमरान खान की जिस आंख की बीमारी का बताया जा रहा है उसके इलाज के लिए पिम्स में वहां डॉक्टर ही मौजूद नहीं जहां उनको लाया गया था। इसकी वजाहत या तस्दीक नहीं हो सकी कि इमरान खान की बीमारी की नोयत क्या थी। हमारी तशवीश है कि ये एक सीरियस कंडीशन है और ये इसके लिए एक्सपर्ट मेडिकल केयर रिक्वायर्ड है। हर आंखों का डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता, बल्कि खास आंखों के डॉक्टर जिन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग या इस किस्म की बीमारी का तजर्बा लिया हो, वो इसका इलाज कर सकता है। जहां तक हमें पता है, इस्लामाबाद के जिस अस्पताल में खान साहब को ले जाया गया, इसमें इस तरह के डॉक्टर्स नहीं है। इस बीमारी के पीछे कोई और बीमारी होती है जिसकी वजह से ये बीमारी शुरू होती है। इसलिए इस तरह की बीमारी के भी खान साहब के टेस्ट होने चाहिए और आंख की बीमारी के एक्सपर्ट को उसका इलाज करना चाहिए। इसलिए खान साहब तक हमें रिसाई दी जाए। बल्कि मेरे लिए खबर बड़ी हैरानकुन है कि एक तरफ तो चर्चे हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, बल्कि आप मीडिया को देखें, सोशल मीडिया को देखें तो सिर्फ एक ही खबर को मुसलसल डिस्कस किया जा रहा है कि देखें जी, हुकूमत ने बहुत गलत कर दिया, इमरान खान साहब की फैमिली को नहीं बताया, वकला को नहीं बताया, पार्टी के लोगों को नहीं बताया और चोरी छुपे वहां जाके इमरान खान साहब का इलाज करवाया। चले जी, इस हवाले से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स अस्पताल राना इमरान सिकंदर साहब ने भी इमरान खान साहब की आंख के मुआयने की तस्दीक की है और इस हवाले से उन्होंने तफसीलात बताई हैं कि इमरान खान ने कुछ रोज कबल दाएं आंख की बिनाई में कमी की शिकायत की थी, जिस पर सीनियर डॉक्टर ने अडाला जेल में उनका मुआयना किया। सीनियर डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल भेजने की सिफारिश की, जिस पर उन्हें इलाज के लिए पिम्स लाया गया। इलाज के दौरान मरीज के वाइटल अलामात मुस्तकिम रही। बाद में इमरान खान को हदायत, फॉलो अप मशवरे, दस्तावेज के साथ डिस्चार्ज किया गया। चलें जी, अब पिम्स अस्पताल वाले भी बोल पड़े हैं, लेकिन जब ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा गर्दिश कर रही थी तो उस वक्त तो सब बिल्कुल चुप करके गूंगे बन के बैठे हुए थे कि नहीं, हमें तो नहीं पता, ऐसी तो कोई बात नहीं, ना हुकूमत की तरफ से कोई बात कर रहा था, ना इंतजामिया की तरफ से, ना पिम्स हॉस्पिटल की तरफ से, ना जेल की तरफ से, सब खामोश थे। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कन्फेशन करना शुरू किया। अच्छा जी, इसके अलावा आईजी पंजाब की जनब से बाटी गेट वाकया से मुतल्लिक कायम कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब कर ली है। ये जो माँ बेटी का वाकया हुआ था लाहौर में, एक खुले मेन होल में गिरकर उनकी मौत वाकया हुई थी, तो उस हवाले से जो रिपोर्ट पेश की गई है। एडिशनल आईजी इमरान महमूद की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी। डीआईजी अहमद नासर अजीज विरक और डीआईजी इमरान किश्वर कमेटी में शामिल थे। पुलिस जराये के मुताबिक कमेटी ने जाय वकुआ का दौरा किया, तमाम शोहद और ऐनी शाहदीन के बयानात कलम किए, मुतवफ़ी खतून और बेटी के अहल खाना के बयानात भी कलमबंद किए। वाकया में एसपी सिटी, एसडीपी और एसएचओ की गफलत पाई गई। एसपी की मौजूदगी में मुतवफ़ी खतून के शोहर पर एसएचओ के रिटायरिंग रूम में तशद्दुद किया गया। कमेटी ने तीनों अफसरान को गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया। कमेटी ने आईजी पंजाब को सिफारशात भिजवा दी। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हतमी फैसला आईजी पंजाब करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आ रही है, महबूब को मिलने के लिए थोड़ा इंतजार कर लें, मुलाकात भी हो जाएगी। अब उन्होंने एक इशारा दिया है कि इमरान खान साहब से मुलाकात जो होगी वो 8 फरवरी के बाद होगी। अच्छा, मार्केट में कुछ इस तरह की खबरें भी चल रही हैं कि कमिंग मंगल वाले दिन इमरान खान साहब की किसी बहन या इमरान खान साहब की बहनों की अपने भाई से मुलाकात भी हो सकती है, और कुछ जराए तो ये भी बता रहे हैं कि कंफर्म बात है कि मुलाकात करवा दी जाएगी। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि तलाल चौधरी साहब ने जो इशारा दिया है ना, वो दुरुस्त तौर पर दिया है। 8 फरवरी से पहले इमरान खान साहब से मुलाकात का मुझे कोई भी इम्कान नजर नहीं आता। जब भी मुलाकात होगी वो 8 फरवरी के बाद होगी, क्योंकि हुकूमत परेशान है इस हवाले से कि अगर 8 फरवरी से पहले पहले इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी गई तो डेफिनेटली खान साहब का पैगाम बाहर निकलेगा, उनके एक्स अकाउंट के ऊपर पोस्ट लगेगी और 8 फरवरी के हवाले से वो किसी तहरीक की अनाउंसमेंट दे सकते हैं। तो लिहाजा मुलाकात जरूर होगी, लेकिन 8 फरवरी के बाद होगी।
اچھا جی، اس کے علاوہ ایس ایچ او عوام کا خادم ہے، عوام اس کے نوکر نہیں، سپریم کورٹ نے تھانے داروں کو بخدمت جناب لکھنے پر پابندی لگا دی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ایس ایچ او کو کوئی اپلیکیشن دی جاتی ہے تو اس کا عنوان یہی لکھا جاتا ہے، مطلب سٹارٹ کے اوپر جو سب سے پہلی لائن لکھی جاتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ فلاں فلاں۔ لیکن اب سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی ہے کہ جب بھی ایس ایچ او کو مخاطب کرنا ہے تو اسے بخدمت جناب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جناب ایس ایچ او صاحب ہی لکھا جائے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بسنت کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ لاہور میں بسنت سے پہلے ہی گلے پر ڈور پھرنے کے واقعات۔ گجومتا کے علاقے میں گلے پر ڈور پھرنے سے نوجوان زخمی ہو گیا۔ نوجوان فیصل موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، گلے پر ڈور پھرنے سے زخمی ہوا۔ زخمی نوجوان کو گردن پر 14 ٹانکے لگے۔ دیکھیں جی، اس طرح کے واقعات آئندہ دنوں میں مزید رپورٹ ہوں گے، اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ گلے پر ڈور پھرنے کے واقعات یا ٹریفک کے حادثات، اس طرح کی صورتحال آئندہ دنوں میں بن سکتی ہے اور خدا نخواستہ اموات ہو سکتی ہیں اور بسنت منانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ زخمی ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت نے بالکل پنگا لیا ہے، بسنت منانے کی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھیں، پنجاب میں ان کی حکومت کو پہلی دفعہ آئی ہے یا وفاق میں پہلی دفعہ یہ حکومت کر رہے ہیں، اکثر ان کی حکومت پنجاب میں ہوتی ہے، تو اب انہیں کیا ضرورت پڑ گئی تھی بسنت منانے کی کہ 6، 7 اور 8 فروری کو ہم بسنت منائیں گے؟ 20-25 سال پہلے پتنگ بازی کے اوپر پابندی لگائی گئی، اس حوالے سے قانون سازی کی گئی، کیونکہ بسنت منانے کی وجہ سے یا پتنگ اڑانے کی وجہ سے بہت سارے واقعات اور حادثات رونما ہو رہے تھے۔ بہت سارے لوگ پتنگ پکڑتے پکڑتے کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے تھے، بہت سارے لوگ سفر کرتے ہوئے ڈور پھرنے کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہو جاتی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک دفعہ پابندی لگ گئی تھی تو اس پابندی کو برقرار رکھنا چاہیے تھا، بسنت منانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب حکومت نے جو پنگا لے لیا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ انہوں نے فلائنگ ایرو لیا ہے۔ اب اس طرح کے واقعات تو ڈیفینیٹلی ہوں گے، آپ کس طرح سے اس کے اوپر کنٹرول کریں گے؟ جب آپ خود سے یہ کہیں گے کہ جناب ہم یہ فیسٹیول منانے جا رہے ہیں، تو بھائی جب آپ یہ جشن منائیں گے، لوگ پتنگیں اڑائیں گے، تو پھر حادثات بھی ہوں گے، ڈور بھی پھرے گی، زخمی بھی ہوں گے اور اموات بھی ہوں گی۔ تو میں جو پنجاب حکومت کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے یہ بسنت منانے کے حوالے سے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پٹرول کی قیمت میں کمی اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے کا امکان ہے۔ آج رات 12 بجے 1 فروری سے نئی قیمتوں کا اطلاق ہو جائے گا۔ پٹرول 36 پیسے سستا ہونے کی توقع ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 9 روپے 47 پیسے اضافہ ہو سکتا ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 45 پیسے، لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں تقریباً 7 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا حتمی فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد ہوگا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ سونے کی قیمت میں ہر روز اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا تھا، لیکن کل سے سونے کی قیمت مسلسل نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ 2 دن میں سونے کی قیمت میں تاریخی کمی ہوئی، 2 دن میں سونا 61,000 فی تولہ سستا ہو گیا۔ آج سونے کے فی تولہ نرخ میں 25,500 روپے کی کمی ہونے سے سونا 5,11,862 روپے کی سطح پر آ گیا۔ اچھا، کل میرا خیال ہے کہ 35-36 ہزار روپے کمی ہوئی تھی اور آج 25,500 روپے کمی ہوئی ہے۔ 2 دن میں 10 گرام سونا 52,297 روپے سستا ہوا۔ آج 10 گرام سونا 21,862 روپے سستا ہونے سے نئی قیمت 4,38,839 روپے ہو گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں $255 کی کمی ہوئی، جس کے بعد فی اونس سونا $4,895 کی سطح پر آ گیا۔ چاندی کی قیمت میں 2,063 روپے کی کمی ہوئی ہے، جس کے بعد نئی قیمت 9,006 روپے فی تولہ ہو گئی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک خبر یہ ہے کہ ضلع کچہری لاہور میں باٹی گیٹ مین ہال میں ماں بیٹی کے گر کر جاں بحق ہونے کے مقدمہ میں عدالت نے ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے شفقت عباس نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ملزمان کے وکیل نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کر دی۔ ملزمان میں پروجیکٹ مینیجر اصغر سندھو، احمد نواز دانیال سمیت 5 ملزمان کو ہتھکڑی لگا کر پیش کیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شفقت عباس پولیس کی درخواست پر انہوں نے سماعت کی۔ اچھا، اس کیس کا میں آپ کو مستقبل بتا دوں کہ ہونا کیا ہے قانون کے مطابق۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا، پنجاب حکومت نے خود کو کور اپ کرنے کے لیے اپنے ہی افسران کے خلاف ایک 322 پاکستان پینل کوڈ کے تحت FIR کا اندراج بھی کر دیا۔
ان کو نوکری سے فارغ بھی کر دیا، محکمانہ کاروائی بھی ہوگی، واٹ ایور۔ لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہے قانون کے مطابق یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کا بنے گا کیا؟ دیکھیں قتل کی 4 اقسام ہیں: قتل عمد، قتل شبیہ عمد، قتل خطا اور قتل بالسبب۔ یہ جو سیکشن 322 پاکستان پینل کوڈ کا لگا ہے نا، یہ ہے قتل بالسبب، اور اس میں امپریزنمنٹ نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف دیت ہے۔ اب اگر یہ ملزمان فوت ہونے والے کے وارثان کو دیت کی رقم ادا کر دیں گے تو معاملہ ختم، مطلب ان کے وارثان کو دیت کی رقم ادا کر دیں یا اسٹیٹ کو رقم ادا کر دیں تو ان کی بیل بھی ہو جائے گی اور وہ مقدمہ سے فارغ بھی ہو جائیں گے۔ اور اگر انہوں نے پیسے ڈائریکٹلی دے دیے، ڈیل کر لیا، تو پھر بھی راضی نامے کا بیان ہو جائے گا۔ میں اس میں 110% شور ہوں کہ یہ کیس زیادہ دن تک نہیں چلے گا، یہ صرف وقتی طور پر ہے کہ جی یہ ایف آئی آر ہو گئی، یہ ملزمان گرفتار ہو گئے، یہ ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کر دیا، یہ جی 4 روزہ جسمانی ریمانڈ۔ بھئی جسمانی ریمانڈ کس وجہ سے دیا گیا ہے؟ کیا برآمد کرنا ہے؟ یہ 2-4 دن، ہفتہ 10 دن گزریں گے، یہ سٹوری تھوڑی سی پرانی ہو جائے گی، جو اس میں مرنے والے کے وارثان ہیں ان کے ساتھ ڈیل ہوگی، ان کو پیسے دیے جائیں گے اور ان کا عدالت میں بیان ریکارڈ کروا دیا جائے گا اور بات ختم ہو جائے گی۔ یہ پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بڑا ہائی پروفائل قسم کا کیس ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ مدعیان کو پیسے دیں، راضی نامے کا بیان ریکارڈ کروائیں اور بات ختم۔ راضی نامہ ہو یا نہ ہو، چند دنوں کے اندر اندر یہ کیس ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اس علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل افریدی کا شیوا اڈا سوابی میں اسٹریٹ موومنٹ ریلی کے شرکاء سے خطاب۔ سہیل خان افریدی صاحب نے کہا کہ ہمارے قائد عمران خان علیل ہیں، ان کی بیماری قوم سے چھپائی گئی، رات کے اندھیرے میں عمران خان کی آنکھ کا خفیہ آپریشن کرایا گیا، تصدیق کے بعد ذاتی ڈاکٹر سے ملاقات کا مطالبہ کیا مگر اجازت نہ ملی، 1 دن اڈیالہ جیل اور 1 دن سپریم کورٹ کے باہر گزارا، پھر بھی ملاقات نہ ہوئی۔ اچھا، میں تھوڑی سی گزارش یہاں کر دوں نا، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نالائق ترین اور بیوقوف ترین، میں اب اس کے بارے میں اور کیا کہوں، یہ نہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص ہیں اور نہ سہیل خان افریدی صاحب کے ساتھ مخلص ہیں۔ سہیل خان افریدی مخلص نظر آتا ہے، عمران خان صاحب کی بہنیں تو چلیں، اس کی بہنیں ہیں نا، وہ تو خیر کا ہیں ہی ہیں، لیکن اگر پارٹی کے حوالے سے میں بات کروں تو مجھے سہیل خان افریدی صاحب کے علاوہ کوئی بندہ پارٹی میں اس طرح سے مطلب کام کرتا ہوا اور مخلص نظر ہی نہیں آتا۔ یہ بندہ 12-13 دفعہ اڈیالہ جیل میں جا چکا ہے لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ اس بندے نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے 2 دفعہ ملاقات کرنے کی کوشش کی، ملاقات نہیں ہوئی۔ اس بندے نے سپریم کورٹ کو خط لکھا، ملاقات کرنے کی کوشش کی، شہباز شریف کو ریکویسٹ کی، وفاقی حکومت کو خط لکھا، مطلب ہر طریقہ استعمال کیا اس نے قانون کے مطابق، لیکن اس کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ یہ بندہ چاہتا ہے کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے، یہ چاہتا ہے کہ میں وہاں سے ایڈوائس لوں، یہ چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوشش کرتا ہوا صرف یہی بندہ نظر آ رہا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر گیا، ملاقات نہیں ہوئی، ساری رات وہاں پہ گزار کے اس کو وہاں سے اٹھنا پڑا، ملاقات تو نہ ہوئی۔ افریدی صاحب نے پھر کہا کہ جی جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، سارے کے سارے یہاں پہ آ جائیں۔ کون آیا؟ نہیں آئے۔ پھر یہ بندہ وہاں سپریم کورٹ کے باہر چلا گیا، پھر کہا کہ یہاں آ جائیں۔ بھائی ایسے نہیں ہوتا، ایک بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اڈیالہ جیل میں جا سکتا ہے، جاتا ہے، یہ بندہ سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے، جاتا ہے، جو بھی قانونی رستہ اختیار کرنا چاہیے کرتا ہے، لیکن ایک بندہ آخر کر کیا سکتا ہے جب تک اس کے ساتھ طاقت نہیں ہوگی، لوگ نہیں ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پتہ نہیں کدھر گم شدہ ہیں، نہ ان کا عوام کے ساتھ رابطہ ہے، نہ یہ اڈیالہ جیل کے باہر جاتے ہیں، نہ یہ سپریم کورٹ کے باہر جاتے ہیں، نہ یہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی تحریک چلاتے ہیں، نہ اس حوالے سے کوئی میٹنگ کرتے ہیں، نہ کوئی شور شرابہ کرتے ہیں۔ مطلب کہ اگر ہم دیکھیں تو اپوزیشن میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ میں بات کرنی چاہیے کہ جی قید تنہائی میں کیوں رکھا گیا ہے، نہیں کرتے۔ بات کرنی چاہیے جی ملاقاتیں کیوں نہیں ہو رہی، نہیں کرتے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں لیکن اسمبلی کے اندر بات نہیں کرتے۔ کے پی کے میں ان کی اپنی حکومت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کا عوام کے ساتھ رابطہ نہیں ہوگا، آپ لوگوں کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے، آپ بڑی تعداد میں اکٹھے ہو کے اڈیالہ جیل کے باہر نہیں جائیں گے، کوئی ماحول نہیں بنائیں گے، انڈر پریشر نہیں کریں گے، تو اس وقت کیسے کوئی آپ کی بات سنیں گا؟ 200-400-500 بندے اگر وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں گے تو حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بڑی آسانی کے ساتھ اٹھا دیں گے آپ کو وہاں سے۔ بلکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کچھ بھی نہ کرے،
کب تک آپ وہاں بیٹھیں گے؟ 200-400-500 لوگ وہاں اگر بیٹھ بھی جاتے ہیں، ایک دن بیٹھیں گے، 2 دن بیٹھیں گے، نکل جائیں گے وہاں سے۔ ماضی میں ہم دیکھیں تو ایسا ہی ہو رہا ہے نا۔ یا انتظامیہ کیا کرتی ہے؟ پانی کا چھڑکاؤ کر دیا، واٹر کینن کا استعمال کر دیا، پانی نیچے پھینک دیا، چھوٹی موٹی بدتمیزی کی بندے اٹھا دیے۔ ہو رہا ہے نا، ایسے ہی ہو رہا ہے۔ تو سہیل خان افریدی صاحب خیر خواہ ہے، اس بات کی مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن سہیل افریدی صاحب کے علاوہ دوسرے بندے مجھے خیر خواہ نظر نہیں آتے۔ تو اب یہ بات کرتے ہیں نا جی ہم ملک بند کر دیں گے، ہم 8 فروری کو یہ کر دیں گے، ہم پہیہ جام ہڑتال کر دیں گے، جی دکانیں بند کر دو، جی گاڑیاں بند کر دو، جی ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی، جی فلاں ہو جائے۔ بھائی نہیں، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ماں سوائے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بدتمیزیاں کرنے کے علاوہ جتنے بھی یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے تحریک انصاف کے لوگ ہیں، یا ان کے وہ قاسم سوری اینڈ کمپنی، وہ شہباز گل، پتہ نہیں کیا کیا، وہاں بیٹھ کے صرف ان کو بکواس کرنا آتی ہے۔ مطلب گالیاں نکال دو، حکومت کو گالیاں نکال دو، اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نکال دو، آصم منیر کو گالیاں نکال دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ اور بھائی اس طرح کرنے سے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ تمہاری اوقات یہ ہے کہ تم یہاں پہ موجود نہیں ہو، پاکستان سے تم بھاگے ہوئے ہو، اور باہر بیٹھ کے تم اس طرح کی ٹویٹس کرتے ہو۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کو۔ کس کو نقصان ہوگا؟ عمران خان صاحب کو۔ مطلب ملاقات نہیں ہو رہی، کیا بدتمیزیاں کرنے سے کیا اس طرح سے ملاقات ہو جائے گی؟ نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے نا، میں کیا کہوں، مجھے تو وہ لگتا ہے کہ جیسے اور سارے کے سارے نا ایسے کمپرومائزڈ ہیں، وہ جان بوجھ کر اس طرح کی بیوقوفیاں کرتے ہیں کہ جی عمران خان بس جیل کے اندر ہے نا تو وہیں پہ وہ بیٹھا رہے، اس کی رہائی بس نہیں ہونی چاہیے۔ تو بالکل غلط طور پر ان کا کنڈکٹ ہے، اور یہ جو 8 فروری کل پاکستان بند کرنے کی بات کرتے ہیں نا، یہ بات بالکل بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ کچھ بھی نہیں ہونا ان سے۔ ایک پاکستان تو کیا صوبہ بھی بند نہیں ہونا، ایک شہر بھی ان سے بند نہیں ہونا۔ آپ میری بات یہ نوٹ کر کے رکھ لیں، ایک شہر بھی پاکستان تحریک انصاف اس وقت بند کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ عمران خان کے بغیر یہ بندے سارے کے سارے نالائق ہیں اور زیرو پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، سہیل خان افریدی صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے عمران خان کو ووٹ دیا، میں آپ کا منتخب وزیر اعلیٰ ہوں۔ عمران خان کی صحت پر شدید تشویش ہے، کسی صورت نظر انداز نہیں کریں گے۔ ہمارے حوصلے بلند ہیں اور جذبے جوان ہیں۔ جو جنون ابھی دیکھ رہا ہوں بے مثال ہے۔ ہم آئین اور تہذیب کے پابند ہیں، مگر مخالفین آئین اور قانون کو نہیں مانتے۔ جس آئین کو وہ روند رہے ہیں، اسی آئین نے ملک کو جوڑ رکھا ہے۔ نوجوان صبر کریں، ہم آئین میں موجود احتجاج کا حق ضرور استعمال کریں گے اور قائد کو رہا کروائیں گے۔ عمران خان کے نام سے بھی مخالفین خوف زدہ ہیں۔ نوجوان کیا رہیں، اس بار آپ کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ چلیں لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ حلیم عادل شیخ صاحب انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر پوسٹ لگائی، لکھ رہے ہیں جی 8 فروری یوم سیاہ، بند مطلب سب بند۔ عہدیدار اور کارکنان یہ پیغام عوام الناس تک پہنچائیں۔ عوام الناس تک یہ پیغام پہنچائیں۔ عوام الناس آپ کی غلام ہے نا، کہ آپ نے بس کہہ دیا آپ بادشاہ سلامت ہیں تو آپ بہت بااختیار اور بہت طاقتور ہیں کہ جی عوام الناس تک یہ پیغام پہنچا دیں، عوام خود ہی گھروں سے باہر نکلیں گے۔ اسٹوپڈ قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں یہ۔ مطلب عوام کے ساتھ آپ لوگوں کا رابطہ نہیں ہے، عوام کے دکھ سکھ میں، خوشی غمی میں آپ شامل کوئی نہیں ہے، گھروں سے باہر آپ نکلتے کوئی نہیں ہے۔ عوام الناس تک آپ پیغام پہنچا دیں۔ عوام غلام ہے نا آپ کی، کہ آپ کہیں گے تو وہ گھروں سے باہر نکل آئیں گے۔ چلیں جی، گلی گلی پھیل جائیں، بازار بازار پھیل جائیں، ایک دن کاروبار بند، ٹرانسپورٹ بھی بند۔ 8 فروری کو پورے سندھ میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہوگا۔ یہ دن عوام کے مینڈیٹ پر تحریک کے سب سے بڑے ڈاکے کی یاد دہانی ہے۔ 180 نشستوں والا لیڈر جیل میں، 17 نشستوں والا وزیر اعظم ہاؤس میں۔ یہ صرف پی ٹی آئی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ نہیں، بلکہ 25 کروڑ قوم کے ووٹ پر ڈاکہ ہے۔ ونس اگین کہوں گا، فضول قسم کی سٹیٹمنٹ ہے یہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔